बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इज्जत खान। आज मेरा साथ मेहमान है मलक नवाज सूफी। मलक नवाज साहब, मैं और आप गाड़ी में जा रहे थे और आपको एक वार्ड मैसेज आ रहा था किसी गालिबन खातून का वास्ता, और आप उनके साथ उजरे हुए थे। फिर मैं उतर गया, आपको मैंने 2-3 दफ़ा का मामला क्या है, कुछ बातें मैंने भी सुने, तो मैं आपने कहा बाद में बताऊंगा। आज मेरा ख्वाहिश है कि मुझे वो तफसील ज़रा बताओ कि वो मामला क्या था। बहुत शुक्रिया लाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाला, आपने भी जॉब की है। अगर गवर्नमेंट का फंड आता है जी, उससे आप कोई चीज खरीदते हो जी, और वो भी हो पब्लिक का चीज, और वो चीज गायब हो जाए, तो क्या किसी को पूछने का हक है कि नहीं? बिल्कुल हक है, और जवाब देना हम पाबंद है। हुआ कुछ यूं कि ये जो हमारा लोक विरसा है, ये 4 सूबे हैं, मरकज है, फिर गिलगित बल्तिस्तान, ये सब की इक्कासी करता है। और हमारा एक सकाफत है और एक फखर है, कल्चर है हमारा। लाला, इसमें हुआ ये कि 3-4 साल पहले, अब मुझे खूब खास डेट याद नहीं, मुझे पता चला है कि लोक विरसा का डेटा चोरी हो गया। ठीक। और मैं उससे पहले भी कई दफा गया हूं। मसलन आपको मैं बताता हूं कि इस महकमे को खराब किस तरह किया गया। जब मैंने पहले भी बताया, लेकिन आज मैं फिर जरा बताता हूं कि मुझे दुख चीज का है कि मेरा भी सीडी रिलीज होता था। अब हमें होलसेल से सीडी देते थे 18 रुपए, मार्केट में 25, या बड़ी बात हो तो 30 की मिलती थी, 25 की भी मिलती थी, 20 की भी दे देते थे। यार 2-3 तो आ रहे हैं ना। सही है। और जिन्होंने होलसेल से ज्यादा मंगाना होता है उनको और डिस्काउंट कर देते हैं, लेकिन 18 की तो हमें देते थे। और ये उस वक्त भी दे रहे थे 80 रुपए। 80 रुपए, क्या बात है। इसमें कोई फर्क नजर आया आपको? बहुत यानी ज्यादा। एक सीडी की जगह 3 सीडियां, 62 रुपए फर्क आ गया। वो हो गया। लेकिन फिर चीज मिलती भी नहीं थी। हाँ, अब लोक विरसा की रिकॉर्डिंग जो है वो एक सरकारी इदारे की रिकॉर्डिंग है और बहुत कीमती हुई है। लाला, वो जो मतलब है जहां पे करते थे उसका पहले टेम्परेचर कमरे का रखा जाता है, जो हाल है उसका टेम्परेचर पहले, अगर गर्मी है तो एसी लगा के फिर उसके बाद फिर हमें टिकट पे अंदर जाना पड़ता था। वो फनकार थे। बात समझ आई मेरी? बहुत अच्छा। यानी कि बहुत पहले अखबारों में आता था जी कि अताउल्लाह का फलाने दिन हम फंक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल। और ये 75, 80, 85 के दौर की बात है। तो इसका जो टिकट है, लोक विरसा का टिकट खरीदने के लिए सुपर मार्केट में फलानी शॉप है, उससे खरीदना है। बिल्कुल, वो ऐसा ही है। लोक विरसा की चीज टिकट खरीदते हैं, हम इंतजार करते हैं, वो हो गया। उसके बाद वो कॉपीराइट उनका राइट है, वो नहीं करने देते, कोई भी नहीं करने देता। तो वो तो एक हुकूमत का हो रहा है यार, ये इस पे आंखें बंद की हुई हैं। हुआ ये है लाला कि 2-3 साल पहले मैं और मागट साहब ने स्टोरी की कि लोक विरसा का 10,000 का डेटा चोरी हो गया, 10,000 घंटे का। स्टोरी गई, बड़ा दुख हुआ मुझे। और वो फनकार है जो आज दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। मसलन मंसूर मलंगी, सराइकी का उसको बादशाह कहते थे। अगर किसी को चाहिए कहाँ से ले? आज सुने ना, मंसूर मलंगी को सराइकी का बादशाह कहते हैं, रेशमा जी को सराय बुलबुल कहते हैं। बिल्कुल। तो फैल न्याजी एक अपना उसका नाम था, मतलब रेशमा जी। बड़ा मुझे दुख हुआ कि यार ये हमारा एक विरसा था, ये मतलब ज्यादती हो गई। अब हुआ क्या कि 1.5-2 महीने मैंने देखा है तो वो एक चैनल पे चल रहा है। अच्छा, सारा डेटा लोक विरसा, उस पे और किसी ने हेलो भी नहीं किया। अच्छा। सिर्फ उठाई सीडी और जनाब उसको अपडेट कर दिया, चला दिया। और 2 लाख सब्सक्राइबर हैं उसका, सिर्फ लोक विरसा पे। जब मैंने वो देखा है तो मैं लोक विरसा चला गया। अनवार साहब हैं डायरेक्टर, मेरे जानने वाले थे। मैंने पूछा जी कि ये जो डेटा आपका चोरी हुआ था उसका क्या बना? कहते हैं मुझे तो नहीं पता। अंदाजा। अब ये पता चला है कि अनवार साहब जो हैं वो LDC भर्ती हुए हैं अच्छा। इस दौर में। अब वो डायरेक्टर है। अच्छी बात है, तरक्की करना कोई मतलब जुर्म नहीं है, इस पर अप्रिशिएट करते हैं। हुआ ये कि मैंने कहा जी आप डायरेक्टर हैं, आपको नहीं कहते हैं? वो तो मीडिया की तो वो हिना अनवर साहब आए। हिना अनवर साहब, आपने जो बातें की हैं, मेरी बहन है, मैं कभी इखलाक से एक गिरी हुई बात नहीं करूंगा। आपने तो बीच में बहनों का जिक्र भी किया है ना, और शादियों का तो ये दुनिया को पता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं, ला 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 हमसुला खा कहता हूं, मैं उनको सामने नहीं लाना चाहता हूं। वो चीजें बहुत ज्यादा पता है लोगों को, लेकिन मेरा उसके साथ तल्लक कोई नहीं है। मैं जनाब हिना साहबा के पास चला गया। ठीक, जाहिर है जब अनवर साहब ने जवाब नहीं दिया और उधर भेज दिया, उन्होंने कहा जी उसको पता है, मीडिया की तो वो है। उधर मैं गया हूं तो वो थी नहीं। आप देखें कुछ चीजें ऐसी हैं, जब मैं गया हूं तो लड़की एक बैठी बड़ी मॉडर्न,
اور اس نے بچی کو جھولے میں، بچہ تھا جھولے میں کھلا رہی ہے، کام تو یہی ہو رہا ہے نا۔ میں حالانکہ وہ اس سے پوچھا، وہ شرمندگی بھی ہو گئی، وہ بھی لال پیلے جناب من، وہ بھی لوگ میرے صحیح کا استعمال ہو رہا ہے، چھوڑ دیا اس کو۔ میں نے کہا جی ہینا صاحبہ، کہتے ہیں جی وہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جی مجھے نمبر دیں، نمبر دیا ہے۔ خیر وہ پتہ نہیں بزی تھی، بہرحال میں ایک ہفتہ لگا رہا اس کے پیچھے کہ بھائی مجھے پتہ چلے۔ خیر پھر میری فون پہ بات ہوئی تو اس نے کہا جی کہ آپ ایسا ہے کہ وہ اکسی مفتی صاحب کو پتہ ہے۔ میں نے کہا جی اکسی مفتی کون ہے؟ کہتی ہیں وہ ادارہ بنانے والا تھا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا جی نمبر دے دیں۔ پہلے بات ہوئی تو پھر جب میں دوبارہ پھر میں ان کے میرے خیال میں کوئی 50 چکر لگائے۔ کیوں کہ وہ میری گاڑی میں پیٹرول نہیں جلتا نا، وہ اس میں پانی جلتا ہے نا۔ آپ فون نہ اٹھائیں تو میں لوگ میرے ساتھ جاؤں کہ مجھے پتا تو دو، کیا میں غلط تھا؟ اور یہ جو اربا کتاب نہیں ہوتے ہاں تو کیا لوگ ویسے کا کوئی دوسرا برانچ ہے، ہاں کوئی جگہ ہے، کوئی اچھا کیم ہے، کدھر وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ کہاں بزی تھی؟ خیر میں گیا ہوں، وہ مل گئی، کہتی میں تو بزی ہوں، بات نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا میڈم مجھے یہ بتائیں وہ ڈیٹے کا بنا کیا ہے؟ کہتی اکسی مفتی صاحب جیت کے۔ میں نے کہا کوئی عیار ہوئی ہے؟ کہتی ان کا نمبر لے لیں۔ وہ انہوں نے کوئی خبریں لگائی تھی ان پہ، کسی اس خاتون نے کیس کر دیا تھا جو پہلے مطلب تھی ڈی جی، کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر فوزیہ سنگھ۔ میں نے نمبر اس سے لیا ہے، اس نے زبانی بولا ہے، میں نے فیل کر کے اکسی صاحب کو میں نے کال کیا، اس نے اٹھا لیا پہلی کال پہ گھنٹی پہ۔ تو میں نے کہا اکسی صاحب میں نواز صوفی بول رہا ہوں، اور وہ جو ڈیٹا چوری ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ کہتے ہیں وہ تو بہت پرانا قصہ ہے۔ میں نے کہا سر قصہ پرانا ہے، کیا ایف آئی آر ہوئی؟ کہتا ہے پھر ایسا کرو کہ کل اسلام آباد کلب میں آ جاؤ، اے سی والے کمرے میں بیٹھیں گے ادھر بتاؤں گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ دوسرے دن اس نے میرا نمبر ہی نہیں اٹھایا۔ 3-4 دن کرتا رہا ہوں، بعد میں اس نے میسج کیا ہے کہ میں کوئٹہ میں ہوں، آؤں گا تو کروں گا۔ اس نے خدا کی قسم اس کے بعد میرا نمبر نہیں اٹھایا۔ اب میں پھر ان کے پیچھے پڑ گیا، کیونکہ انوار صاحب نے مجھے کہہ دیا ہے کہ بھائی اس کے پاس ہے، اور اس نے کہا میں بتاؤں گی سر، اس میں کل بتاؤں گی، آپ نے مجھے دن کو یاد کروانا ہے، صبح یاد کروانا ہے، میں آپ وائس میسج کر دینا۔ میں کال کرتا تھا، اچھا وہ آج میں بزی ہوں گی، کل بتاؤں گی۔ کرتے کرتے 1.5-2 مہینے ہو گئے۔ پھر میں نے اس نے میرا نمبر اٹھانا چھوڑ دیا، نمبر اٹھانا چھوڑ دیا۔ پھر میں لوگ ورثہ میں چلا گیا۔ کیوں؟ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی سائڈ سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اب میں نے جو باہر ان کا نیب کاسد بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی میں نہیں سمجھ، تو یہ کارڈ تو میری گاڑی میں رہ گئے ہیں، چٹ پہ لکھو کہ نواز سو کیا، اور اس کو کہنا لا لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا 4 منٹ مجھے ٹائم دے۔ اور اندر گیا، وہ کہتا ہے نہیں، وہ کہتی میں بزی ہوں، 4-5 دن تو میں بزی ہوں، جب میں فارغ ہوں تو آپ کو کال کروں گا۔ 4 منٹ میں نے آ کے ماگٹ صاحب نے بھی بڑا اس میں دلچسپی رکھتے تھے کہ وہ ڈیٹے کا کیا بنا ہے، میں نے پروگرام کر دیا۔ اب اس نے مجھے بتایا تھا کہ جی مجھے تو اس وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا۔ بھائی اگر نوکری سے نکالا ہے تو مجھے بتاؤ تو صحیح نا۔ لیکن جب اس نے دیکھا، خیر میں نے آ کے وہ سٹوری کر دی کہ جی اس طرح، مطلب اس نے کہا جی کہ وہ جو میڈم آئی تھی اس نے اپنے بندے بھرتی کیے تھے اور 40 بندے اس نے نکال بھی دیے تھے، جب میں اس کا سٹینڈ لیا تو اس نے مجھے نکال دیا ہے، پتہ نہیں اس طرح کا۔ خیر میں نے جب ان کو کہا کہ وہ تو اکسی صاحب تو نمبر نہیں اٹھاتے، اب اس نے خود مجھے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کر کے بہن، میں نے وہ گل بھی کرنے میں شرم آنی، میں انہوں نے خود دسیا جی کہ ہم اور میاں بیوی بھی رہے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ خیر سٹوری چلی، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو سارا 2 نمبر طریقے سے بھرتی ہوئی ہے، یہ پہلے مطلب اس کی اٹینڈنٹ تھی۔ یار وہ کوئی جرم نہیں ہے بھائی، وہ تو کوئی جرم نہیں ہے نا، اس سے کیا بات ہے، چیز نہیں بھی بنتی۔ ہوا یہ کہ جب وہ بات کھلی ہے تو مجھے کئی لوگوں کی کالیں آنی شروع ہوئی، جس میں کئی آرٹسٹ ہیں، کوئی اور لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا سوکی صاحب یہ بہت بڑا گھپلہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ چلو ڈیٹا چوری نہیں ہوا، اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ کاپی ہوا ہے، ڈیٹا پڑا ہوا ہے، کاپی ہوا ہے۔ اب میں نے ان کو ادھر ایک لڑکا تھا، کاپی اگر ہوا تو آپ نے کوئی کیس کیا؟ بھائی یہ بات ہے نا، سنو نا۔ اب میں نے کہا جی مجھے اللہ کے واسطے، ایک ادھر منصور ملنگی نے گایا تھا نکی جی گالو رسنے، اطاولہ نے تو گایا نہیں نکی جی گال تو رسنا ہے، تو انہوں نے کہا نکی جی گالو رسنا ہے، اور وہ رو نہیں تھا، کیا بات تھی۔ میں نے کہا جی اگر مجھے وہ ڈھونڈے، آڈیو میں ہے، ویڈیو میں ہے، میں وہ جتنے کا بھی دیتے ہیں میں خرید دوں گا۔ خیر وہ لڑکے کو بولا ہے، پتہ نہیں کوئی نہیں پتا، خیر وہ ہو گیا۔ جب وہ باتیں چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی، اب جو انوار صاحب ہیں، میں نے پہلے بتایا کہ وہ LDC بھرتی ہوئے ہیں،
تو اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ بیچ میں بھی سکیل لیتے رہے ہیں، وہ بھی اخباروں میں نہیں آیا، لیکن میں اس پر آج بعد میں سٹوری کروں گا۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب یہ چیز پتہ چلی ہے تو ہم نے سٹوری کی ہے جناب کے اکسی مفتی صاحب، یہ بھی ماگڑ صاحب نے کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ کی ایک تصویر ہے اس پہ لگی ہوئی، نیٹ پہ لگی ہوئی ہے، اگر آپ کی کوئی سٹوری ہے یا میں نے اس کو کہیں اور مس یوز کیا ہے تو آپ تو مجھے بتائیں نا جی کہ آپ نے وہ کیوں کیا، اس کے ساتھ کوئی اور تصویر کیوں جوڑ دی ہے۔ اب فرض کیا آپ نے وہ ڈالی ہوئی ہے مطلب اس پہ واٹس ایپ پہ، تو اگر وہ تصویر تو ہمارا دکھانا کہ ہنا ہے کون ہے۔ اچھا ہاں، اس کے بارے میں یہ سارے باتیں ہوا، اس کے بارے میں ہوا، اور پہلی سٹوری کو تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، جب دوسری سٹوری میں ان کا نام آیا ہے کہ جناب من، اب بات یہ ہے لالا مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ مجھے کہہ رہی ہے جی کہ میں حق رکھتی ہوں یہ وہ، پھر میں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب آپ عدالت آئیں، میں تو چاہتا ہی یہ ہوں کہ یار ادھر کوئی کیس کھلے، کچھ جو ڈاکومنٹ نہیں مل رہے وہ بھی لگتا، تاکہ جو بات آپ نہ کر سکیں ہاں شرافت کے زمرے میں آپ ادھر وہ بھی اب کر رہی ہوا ہے۔ کیا ہے کہ میں نے منسٹر صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے چند دن پہلے کہ جناب ہمیں بتایا جائے کہ وہ تفصیل اس میں ہے، لیٹر میں صاحب دکھاؤں گا۔ میں سمجھ گیا۔ اس کے بعد جب یہ سٹوری پتہ چلی ہے کہ یہ تو اس سیٹ کے قابل نہیں ہے، تو پھر میں نے دوسرا لیٹر پھر میں نے لکھ دیا ہے، وہ بھی صاحب دکھاؤں گا، وہ لکھ دیا ہے۔ پھر میں نے منسٹر صاحب کو اور ان کی ایڈی صاحب کو کہ یہ بھرتیاں کیسے ہوئی ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ جناب یہ ڈومیسائل بھی کوئی جیلی بنے ہیں، اگر جیلی بنے ہیں تو میری بہن وہ تو کل کلوتر پھر وہ جب ڈومیسائل جیلی دکھایا جائے گا تو اس پہ بھی تصویر ہوگی، ظاہر ہے۔ ہیں؟ تو میری کوئی ذاتی، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا کہتا ہوں، لالا میری کوئی ان سے ذاتی نہیں ہے، لیکن جو ڈیٹا چوری ہوا ہے وہ مجھے سخت چوری ہوا ہے، ڈپلیکیٹ ہوا ہے۔ اب کوئی بندہ بتانے کو تیار نہیں کہ بیٹھے ہوئے سارے ہیں، اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ باہر مطلب 40-45 کا ٹمپریچر ہوتا ہے، خدا کی قسم اندر جاؤ ان کے کمروں میں تو بندے کو سردی لگ جاتی ہے، 10 منٹ کے اوپر بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ یار اتنی مراد لے کے بھی انہوں نے کیا کیا ہے، اگلی اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن وہ بعد میں مطلب بتاؤں گا۔ میں اگر 2 سیکنڈ آپ مجھے اجازت دے، ٹھیک ہے۔ 2 باتیں میں کروں اپنا تجربے سے۔ جی پولیس، میڈیا، دنیا کا کوئی بندہ اگر ایک پردہ دار گھریلو لوگ ہے اور کسی کام میں ادھر جائیں، ان کے عورتوں کے تصویر یہ غیر قانونی نہیں لگا سکتے۔ نہیں لگا سکتے۔ جو سرکاری عہدے پر بیٹھے اور جو سرکاری کرسی پر بیٹھے، یا میڈیا میں ہے یا لوگ ورثے میں ہے، یہ تو لوگوں کو دکھا رہے ہونا چاہ رہے، وہ پبلک پراپرٹی ہے، چاہے وہ ایم پی اے ہے، چاہے ایم این اے ہے، چاہے وہ کسی جج ہے، جدھر بھی ہے، ان کا تصویر لگانا کوئی جرم نہیں ہے، یہ الاؤ ہے۔ اور جو تصویر انہوں نے آئی ڈی پر لگائے، اس کا لگانے کا مطلب کیا؟ اور آپ نے یہ کہا کہ میں جو کہانی کر رہا ہوں یہ کس کے بارے میں کر رہا ہوں، یہ اس کے بارے میں کر رہا ہوں، یہ اس کا تصویر ہے، بس یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ عدالت میں آئے تو بڑا شوق سے آئے۔ نہیں، وہ تو آئے نا، تو اس وجہ سے میں لالا دیکھو میری بات سنیں، آپ کو بھی پتا ہے پرندہ پھنسا ہوا تو میں ادھر روک جاتا ہوں۔ بالکل، کئی میں نے دیکھے چاپ جا کے کتنا میں 2 دن لگائے ہیں میں نے پرندہ، یار یہ ملک کا احساس ہی بھیج دیا ہے انہوں نے۔ اب یہ تک بتائیں نا ذرا مجھے، بالکل بالکل، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر یہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کیسے ہیں بھائی؟ بالکل بالکل بھائی یہ اگلی میں بتاؤں گا کہ ان کو کرنا کیا چاہیے تھا، لیکن ابھی میں نہیں بتا سکتا۔ بس پہلا تو ان کا یہ ٹیسٹ لو کہ ان کے کلچر سے یا ثقافت سے لگاؤ کتنا یہ ہے۔ بہت بڑی چیزیں ہیں بڑی، اس میں دوبارہ میرا خیال میں ایک اور نصف کے لیے پروگرام ہوگا، نہیں ابھی تو کئی نشستیں کیونکہ ہوں گی، وقت اجازت نہیں دیتے، ہاں۔ تو اس لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے ملک نواز سوکی صاحب، اور اللہ اس کو خوش رکھے، بہت سارے باتیں ہمیں بتائے، کیونکہ لوگ ورثہ جو ہے اب 4 صوبوں کا، تمام پاکستان کا، مرکز کا ایک قومی ساسا ہے، قومی لوگ ورثہ ہے، وہاں لوگوں کو، ذمہ دار لوگوں کو بٹھانا چاہیے اور ذمہ داری سے بات کرنا چاہیے، اور اس کو یہ احساس تھا زندگی رکھنا چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔